अस्सलाम वालेकुम। सुनो एफएम रेडियो नेटवर्क कोयटा स्टूडियो से मैं हूं सादिया मुजीब और आप देख रहे हैं मंजरनामा। आज हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान में स्पोर्ट्स के ज़रिए किस तरह से नौजवानों को एम्पावर्ड किया जा रहा है और किस तरह उनमें टीम वर्क, लीडरशिप और डिसिप्लिन को बिल्ड किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों के लिए यूथ डिपार्टमेंट यानी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट का बहुत अहम किरदार है। इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बहुत अहम गेस्ट मौजूद हैं और आज हमारे साथ मौजूद है मिस मीना मजीद, जो कि स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट की एडवाइज़र हैं टू सीएम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं आपको वेलकम कहती हूँ और थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे स्टूडियो आई। बहुत शुक्रिया आपका। मैम, हम अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं और मैं ये जानना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट जो है बलूचिस्तान का, ये नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए क्या इक़दामात कर रहा है? रिसेंटली क्या ऐसे इक़दामात हुए कि बलूचिस्तान के नौजवान एम्पावर्ड हो रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट से बताना चाहूँगी कि हमने स्पोर्ट डिपार्टमेंट की अपनी जो है वो पूरे साल की कैलेंडर बनाई है, जिसमें आपकी तमाम डिवीज़न्स को मद्देनज़र रखते हुए हर डिवीज़न के लिए स्पोर्ट फेस्टिवल। दूसरा ये कि मेगा इवेंट्स में हमने सीएम फुटबॉल गोल्ड कप, आल पाकिस्तान फुटबॉल गोल्ड कप था ये हमारा दर कोयटा में। आप सब ने देखा होगा कि किस तरह से ह्यूज क्राउड आपकी। दूसरा ये कि इंटरनेशनल टीम्स ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, बलूचिस्तान की भी टीम्स थे, बाकी चारों सूबों से हमारे पास टीम्स थे। तो ये जो स्पोर्ट्स की ये जो एक्टिविटीज़ और जो इवेंट्स हो रही हैं, एक तो ये है कि हम एक पॉजिटिव पैगाम देना चाहते हैं बलूचिस्तान के हवाले से, चूँकि जब ये इवेंट इधर हो रहा था फुटबॉल का, तो लोग ये वीडियोस हमें भेज रहे थे कि वाकई बलूचिस्तान है। इसके अलावा हमने सीएम क्रिकेट गोल्ड कप पूरे पाकिस्तान लेवल से हमारे पास इंटरनेशनल प्लेयर्स ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, ये हमने कोयटा में मुनक्किद किया, जिसमें बलूचिस्तान भर से हमारे पास टीम्स थे। वो टीम्स जो पीसीबी में रजिस्टर्ड हैं उनको हमने खिलाया है। ये हमारी एक मेगा इवेंट थी। तीसरा जो मेगा इवेंट हमने किया वो बलूचिस्तान गेम्स। बलूचिस्तान गेम्स इस तरह से था कि तमाम डिवीज़न्स के दस्ते बने थे डिफरेंट आपके गेम्स के। वो हर दस्तों की अलग एक ड्रेस कोड और वो जिसमें लड़के भी थे, लड़कियां भी थे, डिफरेंट उसमें गेम्स थे, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, अब के जितने मुख्तलिफ गेम्स थे वो जो हमने रखी थी। तो वो तमाम डिवीजन से प्लेयर्स को हमने इधर कोयटा में फिर फाइनल में इनकी इधर मैचेस हुई। तो उनका टीएडीए और बोर्डिंग, लॉजिंग, जितने भी फैसिलिटीज़, किट से लेकर खाने पीने तक, उनको वापस ले जाने तक, सारी जो जिम्मेदारी थी स्पोर्ट डिपार्टमेंट की थी। ये बलूचिस्तान भर से खिलाड़ियों को बलूचिस्तान गेम्स में हमने इकट्ठा किया। उसके अलावा वुमेन गेम्स, हमने वुमेन गेम्स कराए, डिफरेंट गेम्स ख़वातीन की वो हमने करवाए ख़वातीन की इंगेजमेंट के लिए। हमारे यूथ अफेयर्स के दो डिवीज़न्स में हमने जो है मकरान डिवीज़न में यूथ फेस्टिवल करवाया, फिर हमने नसीराबाद डिवीज़न में यूथ फेस्टिवल करवाया। तीसरा जो है ये अभी हमारा मेगा जो इवेंट यूथ का हुआ इधर कोयटा में, कोयटा ब्यूटम्स में, जिसमें 3 दिन का यूथ समिट था, जिसमें पूरे पाकिस्तान से यूथ की पार्टिसिपेशन थी। आप जीबी से, कश्मीर से, खैबर पख्तूनख्वा से, सिंध से, पंजाब से, और आपकी जो मेजॉरिटी पार्टिसिपेशन थी वो बलूचिस्तान से थी। अच्छा, बलूचिस्तान में फिर इस तरह से कि तमाम डिवीजन्स की इक्वल पार्टिसिपेशन, अगर 10 उसमें यूथ तुरबत के थे तो 10 ही आपके डेरा बुगटी के थे, खारान के थे, अवारान के थे, नौशकी के थे, शेरानी के थे, किला सैफुल्लाह किला, मतलब तमाम डिवीजन्स की इक्वल पार्टिसिपेशन। और उस इक्वल पार्टिसिपेशन में फिर लड़के और लड़कियों की फिर इक्वल पार्टिसिपेशन। मिसाल के तौर पर अगर 10 पार्टिसिपेंट एक डिस्ट्रिक्ट से आए तो उसमें से 5 लड़कियां और 5 लड़के। ये 3 दिन का हमारा बहुत बेहतरीन इवेंट हुआ था ब्यूटम्स में, जिसमें यूथ लीडरशिप, यूथ एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, क्लाइमेट एक्शन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसके अलावा पैनल डिस्कशन, नरेटिव बिल्डिंग, मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन के हवाले से नौजवानों को आगाही और शऊर देना। तो ये तमाम तर जो इवेंट्स, चाहे यूथ अफेयर्स के हों चाहे स्पोर्ट्स के हों, स्पोर्ट की मैदानों को आबाद करके आप नौजवानों को इंगेज कर सकते हैं। और इस तरह के प्लेटफॉर्म यूथ अफेयर्स की अम्ब्रेला के अंदर आप जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करके नौजवानों को ना सिर्फ इंगेज कर सकते हैं बल्कि उनकी पोटेंशियल्स को मज़ीद निखार सकते हैं, ताकि वो अपने लिए बेहतर कारकर्दगी अदा कर सकें अपने सूबे के लिए, और मिलकर हम पाकिस्तान की जो ब्राइट एंड फ्यूचर है उसको हम बिल्ड कर सकें।
تو یہ تمام تر ایکٹیویٹیز اور ایونٹس ایک سال کے اندر جب سے میں آئی ہوں اس ڈپارٹمنٹ میں ہم نے کیے ہیں. اور ہماری کیلنڈر میں ابھی ریمیننگ ایونٹس بھی ہیں باقی ڈویژنس کی جو گرم علاقے ہیں یہ اسپورٹس کی, وہ ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. ہم نے اپنے میگزینز بنائے ہیں کیا کیا ایونٹس کیے ہیں, چاہے وہ اسپورٹس کے ہوں چاہے یوتھ کے ہوں. ایک میگزین ہماری پبلش ہو چکی ہے جو ہم آپ کو بھی دینا چاہیں گے. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہم کر رہے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں فار انگیجمنٹ آف یوتھ. نو ڈاؤٹ ایک بہت پازیٹیو میسج بھی جا رہا ہے دنیا کو بلوچستان کی طرف سے, اور جو یوتھ ہے وہ ایک ان کی جو انرجی ہے وہ چینلائز ہو رہی ہے پازیٹیولی. میں یہ جاننا چاہوں گی میم کہ جو بلوچستان میں گیمز کھیلے جا رہے ہیں وہ کون کون سے گیمز ہیں, ان کی کیا ٹائپس ہیں, کیا وہ جو جیسے ہمارے کچھ کلچرل گیمز ہوتے ہیں کیا وہ بھی کھیلے جا رہے ہیں, یا جو ماڈرن گیمز ہیں صرف وہی کھیلے جاتے ہیں؟ دیکھیں ہر آپ کی ڈسٹرکٹ کی الگ ریکوائرمنٹ ہے, ہر علاقے کی ایک اپنی پسند ہے. ابھی ہمارے مکران کے لوگ فٹ بال کو زیادہ پسند کرتے ہیں, اور باقی جو ہمارے ڈسٹرکٹ کرکٹ کو پسند کیا جاتا ہے, کہیں پہ والی بال کو پسند کیا جاتا ہے, کہیں پہ کچھ اور. تو ہمارے ڈفرینٹ گیمز ہیں, تقریباً 26 گیمز ہیں. لیکن اس میں جو سب سے جو آپ کے مشہور جو گیمز ہیں وہ فٹ بال ہے, کرکٹ ہے, والی بال ہے, آپ کا جو ہے وہ ٹیبل ٹینس ہے, چیس ہے, باسکٹ بال ہے. تو اس طرح کے تقریباً جتنے بھی گیمز ہیں ہم سارے گیمز کھلاتے ہیں. لیکن ہر ڈسٹرکٹ کی ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے, نوجوانوں کی شوق کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے کیلنڈر میں اسی حساب سے گیمز رکھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا گیم ہے جو انڈر ریٹڈ ہے لیکن اس گیم کے اندر نوجوانوں میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, بہت آگے جا سکتی ہے یوتھ؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں ہماری یوتھ جو ہے نا بلوچستان کی, اگر میں بولوں تو فٹ بال میں بہت آگے جا سکتی ہے. یہ میں نے دیکھا ہے تقریباً ایسا کوئی ڈسٹرکٹ نہیں ہے جس میں فٹ بال کو ناپسند کیا جائے. اگر میں بلوچستان کے حوالے سے پرائرٹی پہ رکھوں, اگر میں نے جس طرح دیکھا ہے, میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے جب سے یہ ڈپارٹمنٹ میرے پاس ہے, فٹ بال کو زیادہ پسند کیا جائے. فٹ بال کے بہت اچھے پلیئرز ہیں ہمارے پاس. ہماری نوشکی کا شیخ ہے وہ پاکستان کے جو ہے وہ ہمارے انٹرنیشنل پلیئر بھی ہیں, اور ابھی ہر جس مطلب ایونٹس ہوتے ہیں باہر انٹرنیشنل لیول کے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, ہم ان کو سپورٹ بھی کیا ہے. تو گوادر میں بھی ہمارے اس طرح کے اسپورٹس مین ہیں, باقی ڈسٹرکٹ سے بھی ہیں, آپ کی یہ پشتون بل سے بھی, پشین سے اور مسلم باغ سے, یہاں سے. میں سمجھتی ہوں فٹ بال میں بلوچستان کے پلیئرز بڑا نام کمائیں گے. اور میم کیا پرابلمس ہیں جو آپ کو اس شعبے میں فیس کرنا پڑتی ہیں, بہت زیادہ آپ کو جو فیس کرنا پڑے اسپورٹس میں آپ دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں میں ایک تو یہ ہے کہ میرے لیے ایک چیلنج یہ ہے کہ بلوچستان میں جتنے ہمارے پاس ایگزسٹنگ گراؤنڈ ہے ان کو بحال کرنا. دیکھیں یہ مجھ سے پہلے کا جتنا بھی یہ غیر ذمہ داری دکھائی گئی. دیکھیں آپ جب آتے ہیں آپ کو ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ملتا ہے جس کی جو انفراسٹرکچر ہے مکمل تباہ ہے, اس کو پھر سے آپ کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے چیلنجز ہیں. میرے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ جتنے بھی ایگزسٹنگ گراؤنڈس ہیں ان کو آباد کرنا. ایک حد تک ہم نے بہت بہتری ان میں لائی ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ کھیلنے کے قابل ہوں, اس لیول تک ان کو لایا جائے. ہم نے ریپیئر کے ماد میں بہت سارے پرپوزلز دیے, انشاءاللہ وی آر ہوپنگ کہ وہ ہو جائیں, کہ ہم بلوچستان میں جتنے گراؤنڈز ہیں ان کو اگر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ یہ جو رورل ایریاز کے نہیں لے جا سکتے, ایٹ لیسٹ اس قابل ہوں کہ ہمارے بچے وہاں جا کے کھیلیں. ایک تو میرے لیے یہ چیلنج ہے گراؤنڈز کو آباد کرنا. دوسرا یہ کہ ہمارے جو 36 اسپورٹ کمپلیکسز جو پچھلے ٹینیور میں کمپلیٹ ہوئے, انفارچونیٹلی کہ ان پہ کسی پہ کام نہیں ہوا, کہ کہیں پہ 20% کام, کہیں پہ 50% کام, کہیں پہ کیا. اس کے بعد وہ جو ہے وہ ان پہ وہیں پہ ان کا کام رک گیا. تو میں نے آتے ہی اس پہ بھی ایک ورکنگ شروع کی, جس میں کچھ تو ڈسٹرکٹ ایسے تھے کہ جہاں زمین کا مسئلہ تھا, سرکار کی کوئی لینڈ نہیں تھی, اور علاقے کے لوگوں نے اسپورٹ کی گراؤنڈ کے لیے, اسپورٹ کمپلیکس کے لیے زمین دینا نہیں چاہا. تو میں اس پہ بھی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ جس علاقے میں ہم اسپورٹ کمپلیکس لے جا رہے ہیں ایٹ لیسٹ وہاں کے لوگ زمین تو دینے کے لیے وہ رضامند ہو. کچھ ایسے ڈسٹرکٹ ہیں, لیکن میجورٹی میں ہمارے جو ڈسٹرکٹس ہیں ان میں فنڈ کا مسئلہ تھا, اور یہ ساری چیزیں اسپورٹ کمپلیکس ہماری جو ہیں وہ ان پہ کام نہیں ہو رہا تھا. تو ابھی ہم نے اس کو وہ کر دیا, انشاءاللہ ابھی ان کا کام شروع ہو جائے گا. تو میرے لیے چیلنج ہے. میں ہمیشہ سے خواہش کرتی ہوں کہ اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے اپنے اختیار میں اتنے فنڈ ہوتے کہ وہ فنڈ کو
यूटिलाइज करते हुए तमाम ग्राउंड से, जहाँ जैसे कोई आके मुझे निशानदेही कर देता है कि मैडम ये फुटसॉल है, या ये क्रिकेट की ग्राउंड है, या ये फुटबॉल की ग्राउंड है, इसमें इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है, तो मैं आपको बताऊं, आपके लिए जान के आपको हैरानी होगी कि मेरे अपने इख्तियार में ऐसा कोई फंड नहीं है जिसको मैं डायरेक्टली अनाउंस करूं कि इसको फलाना ग्राउंड के लिए आप जो है वो लगाएं और जाके उसको फंक्शनल करें। हमें पूरे साल इंतज़ार करना होता है, जब पीएचडीपी बन रही होती है हम पूरा अपना एक लिस्ट बना के देते हैं कि फलाना ग्राउंड है, फलाना ये, वो जाके अपलोड होता है। उसके बाद जाहिर सी बात है गवर्नमेंट की भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो तमाम डिपार्टमेंट को देखना होता है। स्कूल है, आप मतलब एजुकेशन है, हेल्थ है, बाकी डिपार्टमेंट से हर डिपार्टमेंट को आपको इक्वली फंड देना होता है, और हमें डेवलपमेंट के माध्यम में सिर्फ 200 जो बिलियन का हमारा बजट है। तो ये चैलेंज एक हमारे सीएम साहब के लिए भी है कि इस 200 बिलियन की डेवलपमेंट के माध्यम में बजट को मैं कौन सी डिपार्टमेंट को दूँ, यही बुनियाद है। और शायद लोग समझते हैं कि हमारे घर कुछ ग्राउंड्स पे वो फैसिलिटीज़ नहीं है तो वो हमारी गैर जिम्मेदारी की वजह से है। तो मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से ये कहना चाहूँगी कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरे इख्तियार में इतना बजट हो कि मैं बलूचिस्तान की तमाम ग्राउंड्स को आबाद करूँ, लेकिन अल्टीमेटली स्लोली एंड ग्रेजुअली हम बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो ये मेरे लिए चैलेंज है। दूसरा, मेरे ख्याल से इतनी कोई वो चैलेंज की बात नहीं है, ये आसपास चीज़ें दाएं बाएं होती हैं, कुछ आप तनकीद भी होती है जब आप नज़र आ रहे होते हैं, जब आप काम कर रहे होते हैं, जब हर जगह आपके स्पोर्ट्स के इवेंट्स नज़र आते हैं, यूथ अफेयर्स के नज़र आते हैं। आप जो भी चैनल खोलें, ये एप्लीकेशन खोलें, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे आपका ट्विटर हो, आपका टिकटॉक हो, जो नौजवान यूज़ करते हैं आजकल, वहाँ आपको स्पोर्ट्स की चीज़ें नज़र आती हैं। तो कुछ लोग हैं जिनको हज़म नहीं होती तो बेजा तनकीद करते हैं, लेकिन वो मेरे लिए चैलेंज नहीं है। मैम, जैसे आपने बात की कि लोग जो कम्युनिटी के लोग होते हैं वो जगह नहीं प्रोवाइड करते, वो जो प्ले ग्राउंड होते हैं वो प्रोवाइड नहीं करते, तो इस तरह की कोई काउंसलिंग का प्रोग्राम है कि लोगों की काउंसलिंग की जाए और उन्हें ये बताया जाए कि जिस तरह से एजुकेशन इंपॉर्टेंट होती है या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी नौजवानों के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नौजवानों के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है और उसे चैनलाइज करने के लिए कोई ना कोई हेल्दी एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। देखें, बिल्कुल हम बारहा इसकी करते हैं, हमारे जितने भी स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं, हमारी जो स्पीचेस होते हैं क्लोजिंग पे, हमारा पैगाम ही यही होता है। अगर हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं उसमें भी हमारा पैगाम यही होता है कि स्पोर्ट, देखिए पहले हम बचपन में ये सुनते थे, स्टार्ट से हमारी नरेटिव ये गलत होती थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। नहीं, खेलोगे कूदोगे क्यों खराब बनोगे, आप नाम कमा सकते हो, आप इंटरनेशनल प्लेयर बन सकते हो। तो एक तो देखिए ये वाली नरेटिव बचपन में हमें ये पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स नहीं है, कंपैरिजन हमारी स्पोर्ट खेलने के साथ करते थे। शायद आप लोगों ने सुना, हमने तो बहुत सुना है। खैर, हम इसकी बारहा अवेयरनेस देते आ रहे हैं। दूसरा, अब हम ये करने जा रहे हैं इस चीज़ को समझते हुए कि हम जो हैं बलूचिस्तान में तकरीबन 200+ कोचेज़ भर्ती करने जा रहे हैं। उन कोचेस को हम इस एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ हमारी अलाइनमेंट है कि हम उन कोचेस की जो ड्यूटी है वो स्कूल्स में लगाएं, क्योंकि हम समझते हैं कि स्कूल लेवल से ये अवेयरनेस जब बच्चों में आएगी, वहाँ से उनकी पोटेंशियल्स जो हैं वो किसी भी, चाहे वो खेल में हो, चाहे फुटबॉल में हो, क्रिकेट, किसी भी खेल में हो, वहीं से वो हमें पता चल सकता है कि हमारे बच्चों में किस फील्ड में क्या टैलेंट है। उसी हिसाब से उनको ट्रेनिंग देंगे तो वो फिर आगे जाएंगे। तो हमारी कोचेस की हम टास्किंग करेंगे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में। हमने स्कूल सेलेक्ट किए हुए, ये हमारा पूरा एक प्लान है। इंशाल्लाह जब ये यूटिलाइजेशन प्रोसेस पे आएगा हम पूरा इस पे तफसीली बताएंगे, लेकिन हमारा प्लान ये है कि हम स्कूल लेवल से बच्चों को अपने ट्रेन करें थ्रू अवर कोचेस, और ये पहली दफ़ा स्पोर्ट डिपार्टमेंट में हो रहा है। और हमारी जो कोचेस हैं वो भी ऐसे नहीं है कि हम किसी को भी कोच भर्ती कर लेंगे, वो जिनके पास गोल्ड मेडल हो किसी भी गेम के। और बहुत सारे इस तरह के खिलाड़ी हैं जो 12 कहते हैं कि हमने जो है इतने सारे गेम्स में ये मेडल हासिल किए हैं, बलूचिस्तान का नाम रोशन किया, लेकिन अभी हम ऐसे फारिग बैठे हुए हैं। तो ना सिर्फ वो बरसर रोजगार हो जाएंगे, उनकी जो सलाहियतें हैं वो हम यूटिलाइज करेंगे। जो हमारे जितने भी स्पोर्ट्स मैन अभी जो फारिग घरों में बैठे हुए हैं उनकी एक जॉब भी हो जाएगी। दूसरा, उनकी जो सलाहियतें हैं, जिन एक्सपीरियंस है, जो टैलेंट है, वो यूटिलाइज होगा बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए। तो ये पहली दफ़ा हो रहा है और ये हम कर रहे हैं अपनी स्पोर्ट डिपार्टमेंट को और स्पोर्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए, स्पेशली गर्ल्स स्पोर्ट्स को।
اور دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ گراؤنڈز کے حوالے سے ہماری جو ہے تمام ڈسٹرکٹ کے لیے اسپورٹس کمپلیکسز اناؤنس ہوئے تھے. اس میں سے 25 جو اسپورٹ کمپلیکسز ہیں وہ ابھی رہ گئے ہیں جن پہ ہم نے کام شروع کیا. باقی جو ہیں کسی پہ زمین کا مسئلہ تھا, کہیں پہ کسی اور چیز کا مسئلہ تھا, تو اسی وجہ سے وہ تقریباً وہ ڈیلیٹ ہونے کے پروسیس پہ ہیں. 25 اسپورٹ کمپلیکسز انشاءاللہ کمپلیٹ ہوں گے اور میری کوشش ہے کہ ہماری اس ٹینیور میں وہ کمپلیٹ ہو جائے. میم جیسے ہمارا کوئٹہ کی ہم بات کریں تو یہاں پہ تو اپرچونیٹیز لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہے, اور لوگوں کو دیکھنا اور نئے ٹیلنٹ کو ایکسپلور کرنا بڑا آسان ہے. لیکن جو دیہی علاقوں میں لوگ رہتے ہیں, دور دراز کے علاقوں میں لوگ رہتے ہیں, ان میں اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہے, ان تک یہ مطلب ایک اویئرنیس بھی نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. وہ ایک لوکل لیول پہ تو کھیلتے ہیں, لیکن وہ کس طرح سے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ آ سکتے ہیں. تو انہیں ایکسپلور کرنے کے لیے کیا اقدامات کر رہا ہے آپ کا ڈپارٹمنٹ؟ دیکھیے, میں نے آپ سے کہا یہ جو میں کوچز کا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہے, اس کا جو پیرلل پارٹ یہی ہے کہ جو اسکولز میں نہیں ہیں آلریڈی ہمارے اسپورٹس مین ہیں وہ بھی اس امبریلا کے اندر آتے ہیں جن کو ہم نے آگے لے جانا ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ رورل ایریاز میں اسپورٹس کا نہیں پتہ. میں آپ کو در غلط کہوں گی, کیونکہ ہماری رورل ایریاز میں جتنا اسپورٹس کھیلا جاتا ہے وہ آپ کی شہروں میں نہیں کھیلا جاتا. ہم جب ٹریول کرتے ہیں, کیونکہ میں دیہی علاقے سے تعلق رکھتی ہوں, من سے تعلق رکھتی ہوں, میرے علاقے میں اگر صرف انٹرٹینمنٹ ہے تو وہ ہے اسپورٹس. بچے اسے خود کھیل رہے ہوتے ہیں, کسی کے پاس کٹ نہیں ہے, کسی کے پاس جوتے نہیں ہیں, کسی کے پاس کیا نہیں ہے. ابھی ہم نے بہت ساری ٹیمز کو سپورٹ کیا, خاص کر رورل ایریاز کے. ہم نے سامان ان کو پرووائڈ کیا, پوری لسٹ بنائی ہے, واٹس ایپ پہ میں نے گروپ بنائی ہے رورل ایریا کی ٹیمز کی, جو رجسٹر بھی شاید نہ ہو. تو ان سب کو ہم نے کٹ سامان دیا تاکہ وہ کھیلیں اپنے اپنے علاقوں میں, گاؤں میں کھیلیں. لیکن آپ جب ٹریول کرتی ہیں نا, آپ بلوچستان کے دیہی علاقوں میں جاتے ہیں, اگر آپ کو کچھ نظر آتا ہے روڈ پہ یا گلیوں میں, محلے کوچوں میں, تو وہ اسپورٹس ہی ہوتا ہے. ایک واحد ذریعہ انٹرٹینمنٹ کا وہ اسپورٹس ہے. تو لیکن ہاں, یہ ضروری ہے کہ ان کو ہم نے ٹرین کرنا ہے, ان کو آگے لانا ہے, ان کے لیے ہم نے مواقع پیدا کرنے ہیں, کیونکہ ان میں سے بہت سارے ہیرے ایسے ہیں جو بلوچستان پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں اور ہمارا مستقبل ہے. پورا ہمارا یہ پلان ہے, اسی پہ ہم گامزن ہیں اور اسی پہ ہماری ورکنگ ہے. یہ جو پلان میں نے آپ کو بتایا, انشاءاللہ یہ جب اپرووڈ ہوگا اور پھر ہمارے پاس امپلیمنٹیشن پروسیس میں آئے گا, تو آپ اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو بہت اوپر لیول تک دیکھیں گے انشاءاللہ. میں نے اپنے پورے اس جتنے بھی ہمارے دیہی علاقے ہیں ان کے لیے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا, جس میں میں خود بھی ایڈمن ہوں. جن کو ایڈ کیا ہے ان کی ریکوائرمنٹ پوچھیں. کسی نے فٹ بال کے لیے سامان مانگا ہے, کسی نے کرکٹ کے لیے سامان, کچھ ہم نے بھجوا دیے, کچھ میں خود جا کے بھی ڈسٹریبیوٹ کرنے والی ہوں. دوسرا یہ کہ ہم ابھی رجسٹریشن کی پروسیس میں بھی جا رہے ہیں, کیونکہ مجھے یہ کہتے ہوئے بالکل آڈ نہیں ہوگا کہ ہم سے پہلے جتنی بھی رجسٹریشن تھی, اگر میں بولوں کہ سفارشی تھے تو میں غلط نہیں ہوں. کچھ شاید ایگزسٹ بھی نہیں کرتے, وہ رجسٹر ہیں جن کو ہم نے اس ڈپارٹمنٹ نے فنڈ بھی کیا ہے, سپورٹ کیا. لیکن میں نے آتے ہی بہت ساری چیزوں پہ کریک ڈاؤن شروع کیا, اور سب سے جو بڑا کریک ڈاؤن میں سمجھتی ہوں یہی ہے نیو رجسٹریشنز. جب نیو رجسٹریشن انشاءاللہ شروع ہوں گے ہر ڈسٹرکٹ میں, ہمارے آفیسر اسپورٹس کے جائیں گے, اور شاید اسی مہینے کے اینڈ میں ہو کہ نیکسٹ منتھ کے سٹارٹ میں ہماری جو ٹیم ہے وہ جائے گی ادھر. مکمل ادھر رجسٹریشن کا ایک پروسیس ہوگا. پورے بلوچستان سے جو نجی ٹیمز ہیں وہ رجسٹرڈ ہوں گی, جو حقدار ہیں وہ رجسٹرڈ ہوں گی. اس طرح فیک نام نہیں ہوں گے, فرضی. اس سے پہلے میں بالکل کہوں گی اور یہ دعوے سے کہوں گی کہ فرضی ٹیمز تھے اور فرضی رجسٹریشن تھی, جن پہ میں نے بھی کریک ڈاؤن کیا ہے. تو انشاءاللہ اس طرح سے ہم اسپورٹس کو آگے لے جا سکتے ہیں, اس طرح سے ہم اپنے کھلاڑیوں کو آگے لے جا سکتے ہیں. اچھا, کھلاڑیوں کے لیے ابھی ہم جو ہیں ایک کارڈ انٹروڈیوس کرنے والے ہیں اور ایک فنڈ انٹروڈیوس کرنے والے ہیں, وہ بھی ان پروسیس ہے. اس میں ہے اسپورٹس انڈومنٹ فنڈ. اچھا, یہ کس طرح سے ہوگا؟ جیسے آپ نے سوال کیا کہ بلوچستان کے وہ کھلاڑی جو ٹیلنٹ رکھتے ہیں ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے کہ وہ آگے جائیں. وہ ایک مکمل اس کا پروسیس ہے, مکمل اس کا طریقہ کار ہے. اس طریقہ کار سے جو گزریں گے, جو کرائٹیریا کو میٹ کریں گے, پھر وہ کارڈ ان کو اسائن کیا جائے گا, اور اس کارڈ میں ڈائریکٹ ان کے لیے فنڈ جائے. جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, باقی ہیں, تو یہ فنڈ جو ہے وہ اسپورٹس مین کے لیے ہوگا, اور اس فنڈ کو یوٹیلائز کرتے ہوئے وہ انشاءاللہ اپنے خوابوں کو تعبیر کر سکے گا. تو یہ جو ساری پالیسیز میں نے آپ کو بتائی, یوتھ انڈومنٹ فنڈ ہو گیا,
फर्स्ट एवर कोचेस को स्कूल लेवल तक अब भेजना ताकि वो बच्चों की ट्रेनिंग करें, और ऐसे नहीं 1-2 दिन के लिए, वो चलेगा उनके साथ पूरा साल। और जो तीसरा जो मैंने आपसे कहा कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, तो ये पहली दफ़ा हो रहे हैं बलूचिस्तान के खिलाड़ियों को आगे ले जाने के लिए। और मैम जैसे आपने बात की कि आप मन तुर्बत से ताल्लुक़ रखती हैं, तो आपकी टेन्योर में वहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई स्पेसिफिकली? देखिए मेरा इवेंट्स की अगर मैं हवाले से कहूँ तो 23 मार्च में हमने बच्चों को एंगेज रखा, वहाँ इवेंट्स सपोर्ट किया हमने बच्चों को, वहाँ खिलाड़ियों को। दूसरा रमज़ान के महीने में उनको एंगेज करने के लिए हमें स्पोर्ट्स के इवेंट्स दिए। बलूचिस्तान गेम्स में उनकी पार्टिसिपेशन थी। मतलब जितने भी हमारे स्पोर्ट्स के इवेंट्स रहे वो मुस्तफ़ीद हुए। हाँ, दूसरा बात ये है कि न्यू ग्राउंड्स बनाना और जहाँ पे नहीं है उसके लिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमने प्रपोजल्स दिए हैं। होप सो इंशाल्लाह अगर वो अप्रूव्ड होते तो हमारी अचीवमेंट होगी। मैंने जैसे पहले आपसे कहा कि मेरे इख्तियार में अगर इतने फंड होते कि मैं डायरेक्ट डेवलपमेंट के माध्यम में दे सकती तो फिर बहुत कुछ मैं अपने बिहाफ पे कर सकती, अपने इख्तियारात में अपने एक कलम से कर सकती। किस ग्राउंड को फंड की ज़रूरत है उसको फंड प्रोवाइड किया जाए, यहाँ न्यू ग्राउंड बनना है तो डायरेक्ट उसको दे दो। लेकिन एक तरीक़ेकार होता है, एक मुकम्मल एक डेवलपमेंट, आपकी डेवलपमेंट के माध्यम में आप कहीं पे कुछ करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ेकार होता है। डिपार्टमेंट सिर्फ ये कर सकती है कि अपने प्रपोजल्स दे, कहाँ पे उसको क्या चाहिए, उसके बाद उसका जो सेलेक्ट होना या रिजेक्ट होना वो एक अलग प्रोसेस है। उसमें भी जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए वो करना होता है। अभी इस तरह नहीं है 200 अरब की जो है हमारे डेवलपमेंट के माध्यम में वो सारा स्पोर्ट डिपार्टमेंट को दिया जाए। अगर 200 अरब भी स्पोर्ट डिपार्टमेंट को दे दिए जाए कि न्यू ग्राउंड्स बनाए, सब कुछ मतलब जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग ग्राउंड है उनको फंक्शनल किया जाए और न्यू बनाया जाए, मेरे ख्याल से काम होगा। क्योंकि बलूचिस्तान बहुत वसी है और बलूचिस्तान के आपने हर डिस्ट्रिक्ट हर गांव तक अगर स्पोर्ट को स्ट्रेंथन करना है तो आपको ग्राउंड्स भी चाहिए, तमाम फैसिलिटीज़ भी चाहिए, तो उसके लिए जाहिर सी बात है आपको फंड्स चाहिए होते। और मैम फीफा फिटनेस टेस्ट पास करने वाली सोनिया मुस्तफ़ा का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से, जो कि मुल्क की पहली खातून रेफरी हैं। क्या हम फ्यूचर में इस तरह की कुछ डेवलपमेंट देखेंगे फीमेल्स में? देखिए हमारा हमेशा से ये कोशिश रहा है कि बलूचिस्तान के इस तरह के हमारे चमकते सितारे हैं और उनको सपोर्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए। तो हमारी ये जो 2-3 मैंने पॉलिसीज़ आपको बताए, इनमें अगर इन लोगों का कोई वो है तो उसमें बिल्कुल हम उनको सपोर्ट करें। दूसरा ये कि बिल्कुल जब ये पॉलिसीज़ हमारी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में जाएंगे तो बहुत सारे हमारे इस तरह सानिया मुस्तफ़ा जैसे ना सिर्फ बच्चियाँ बल्कि लड़के भी हम आए, शाज़ेब रिंद को देख लें आप, वसीम को देख लें, वसीम तेहवार जो हैं, दूसरा हमारा ये जो बिलाल हैं अभी बॉक्सर हैं, शेहक हैं। तो इस तरह बहुत सारे हमारे चमकते सितारे हैं बलूचिस्तान के। इंशाल्लाह मैं बहुत पुरुमीद हूँ। मैं बल्कि समझती हूँ कि ये हमारी पॉलिसीज़ अप्रूव होकर इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में जाएंगे। 10-15 साल तो दूर की बात है, 2-3 साल में आप देखेंगे इंशाल्लाह। मैम कुछ केस स्टडीज़ शेयर कीजिए, कोई एग्जांपल्स जो बलूचिस्तान के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने में उन्होंने बहुत हेल्प किया हो स्पोर्ट्स में और वो चमकते सितारे हो, ताकि हमारे जो सुनने वाले और देखने वाले हैं उनके लिए वो एक मोटिवेशन हो। देखिए मैं आपको बताऊं कि मेरे लिए बहुत मुझे खुशी होती है ना, कुछ जगहों पे आप जब सपोर्ट करते हैं और वो जाके कुछ अचीवमेंट उनकी हासिल होती है तो आपको दिली खुशी महसूस होती है। शेख आए मेरे ऑफिस, मुझसे मिले, अपने फादर के अमराते आए थे, वो मुझसे मिले और मुझे बता रहे थे कि मैं नौशकी से हूँ, फुटबॉलर हूँ, और जिस टैलेंट के साथ उन्होंने मुझसे बात की, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ मुझे एक फ़ाइल पकड़ाया जिसमें सारे उसके एक्टिविटीज़ है। मुझे कहा कि मैडम मेरा जो है वो बहुत लिमिटेड टाइम था उनके पास, मतलब बहुत शॉर्ट टाइम था। उन्होंने कहा शॉर्ट टाइम में मुझे अगर फंड नहीं किया गया तो एक इंटरनेशनल इवेंट में वो जा रहे थे, मैं फिर नहीं कर पाऊंगा उसमें पार्टिसिपेट और मैं खुद अफोर्ड नहीं कर सकता। यकीन जाने इतना एक्सपीडाइट किया उनके केस को और मैं बहुत मेरे दिल में आया कि ये हमारा जो है वो स्पोर्ट्समैन, जो ये हमारा जो लड़का है ये नाम रोशन करेगा हमारे सूबे का। तो मैंने फ़ौरन वो डिटेल्स लिए, सेक्रेटरी को भेजे, डीजी को भेजे। मैंने कहा जितना मुमकिन हो सकता है, मतलब जितना जल्दी हो सकता है इसको करें। तो मैं अपनी टीम को भी अप्रिशिएट करूँगी, उन्होंने जल्दी मतलब हैंड टू हैंड सारे काम किए, इस डिपार्टमेंट से, फाइनेंस से, यहाँ से वहाँ से, वो हो गया। 1-2 दिन के बाद, 2 दिन लगे थे शायद हमें, वो हो गया। फिर सीएम साहब की भी इंस्ट्रक्शंस थे हमें कि आपने इसको जल्दी करना है। सीएम हाउस ने
سی ایم صاحب نے ان کو ادھر بلوچستان اسمبلی میں بلا کے وہ چیک دیا اور وہ گیا, اس نے وہاں کھیل کے آیا اور جیت کے آیا. تو یہ خوشی ایک ہوتی ہے. دوسرے اس طرح کے بہت سارے ہمارے کھلاڑی ہیں. ہمیں بلال جو ہے سید بلال, جو ہماری باڈی بلڈنگ کے کچھ کیٹیگریز ہیں, جس میں سے ایک جو آپ کا ہوتا ہے کہ مین فزیکس, تو اس میں یہ ملنے آیا تھا ہم سے, سی ایم صاحب سے بھی ملا تھا. ان کو سپورٹ کی ضرورت تھی کہ میں باہر جا رہا ہوں اور مجھے شاید اس کو ٹکٹ اور کچھ چیزوں میں مسئلہ ہو رہا تھا, تو وہ بھی سی ایم صاحب نے اور ہم نے مل کے اس کو سی ایم صاحب کی انسٹرکشن پہ یہ ڈپارٹمنٹ نے ان کو سپورٹ کیا اور وہ گیا, وہ بھی میڈل لے گیا. تو اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں بتانے کو, تو ایک خوشی ہوتی ہے. اور ایک اور خوشی مجھے یہ ہوئی, اور بہت مجھے وہ ایموشنل نہیں ہوتا, میں ایموشنل ہوئی. ایک لڑکا میرے پاس آیا, آئی تھنک مستوں کا تھا, وہ آیا میرے آفس میں, تو کہتا ہے کہ میڈم مجھے سامان چاہیے. میں نے کہا آپ کو سامان چاہیے, کوئی ٹیم ہے, رجسٹرڈ ہے نہیں ہے, آپ کیا کھیلتے ہیں, کہاں سے ہیں, کس طرح سے؟ مجھے کہا نہیں میڈم مجھے ٹیم کے لیے نہیں, مجھے اپنے لیے سامان چاہیے. اور وہ واحد شاید وہ کیس تھا کہ کوئی صرف اپنے لیے سامان مانگنے آیا تھا. تو اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ ایک شخص کو صرف وہ سامان دیں, کیونکہ ایک پروسیس ہوتا ہے, آپ کمپنی کو بیچ دیں. تو میں نے کو اپنے پرسنل اس پہ دے دیا. میں نے کہا یہ لڑکا صرف اپنے لیے آیا ہے, تو اس میں اسپورٹس کی کچھ وہ ہے, وہ کیا کہتے ہیں, جذبہ ہے, اور اس کی ہمت کو سلام ہے کہ میرے سامنے آپ بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ میڈم مطلب کتنی ایمانداری سے کریں, میڈم صرف مجھے اپنے لیے سامان چاہیے, مجھے دیں, مجھے کھیلنے کا شوق ہے. تو بہت سارے کیسز ہیں میرے آفس میں, لڑکے آتے ہیں, لڑکیاں آتی ہیں, اسپورٹ کے حوالے سے ڈسکشن ہوتی ہے. کسی کو اس طرح اپنے لیے سامان چاہیے ہوتا ہے, کوئی اپنے علاقے کے لیے بول رہا ہوتا ہے, کوئی اپنی ٹیم کے لیے بول رہا ہوتا ہے, کوئی سجیشن لے کے آ رہا ہوتا ہے کہ میڈم آپ نے یہ کرنا ہے. کچھ تو فوٹوز لینے کے لیے آتے ہیں, اسپیشلی یہ جو ہمارا یوتھ ہے, کہ میڈم ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ہماری اسپورٹ منسٹر جو ہے وہ ایک خاتون ہے. تو بہت سارے اس طرح کے ہمارے پاس یادیں ہیں. میں نے کیس اسٹڈیز میں لڑکوں کا نام بڑا سنا, فیمیلز کا نام نہیں سنا. تو فیمیلز کے لیے کیا مواقع ہیں ہمارے بلوچستان میں کھیل کے؟ دیکھیے میں فیمیلز کا آپ کو بتاؤں کہ ہماری ہزارہ کمیونٹی کی جو بچیاں ہیں ماشاء اللہ سے وہ بہت ایکٹیو ہیں اسپورٹس میں. اور یہ ہماری جو نیشنل لیول کی جتنے بھی گیمز ہیں, جتنے بھی ایونٹس ہوتی ہیں ادھر جاتی ہیں, تو گولڈ میڈل, سلور میڈل, برانز وہ لے کے آتے ہیں وہاں سے. ابھی جو ہماری پشتون اور بلوچوں میں بھی یہ شعور ہم دیکھ رہے ہیں, ہماری سریاب بیلٹ سے بچیاں اسپورٹس میں بہت, فٹ بال میں بہت پسند کرتی ہیں اور آگے ہیں. ہماری پشتون بیلٹ سے بھی ہیں. تو بچیوں کا یہ ہے, دیکھیں ایک بات آپ کو میں بتاؤں کہ جو ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داریاں, ایک شعور دینا, آگاہی دینا, ان کو انکریج کرنا, ان کے لیے مواقع پیدا کرنا, ان کو فیسلٹیز دینا کہ ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو. دوسرا یہ کہ آپ کے معاشرے کا ایک رول ہوتا ہے, اور سب سے بڑا جو رول ہوتا ہے وہ والدین کا ہوتا ہے, جن کو اپنے بچوں کو انکریج کرنا ہوتا ہے. اسپورٹس میں آگے آنے کے لیے بچیوں کو گھر سے بھی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ایک قبائلی پروونس ہے آپ کا بلوچستان, لیکن بہت ہم چیز ابھی دیکھ رہے ہیں, چینج دیکھ رہے ہیں. بلوچستان گیمز میں ہمارے پاس آپ کو سنتے ہوئے حیرانگی ہوگی کہ آپ کے مکران سے, دیکھیں مکران کو بہت سمجھا جاتا ہے کہ مکران میں بچیاں اسپورٹس میں نہیں آتی, باہر فیلڈ میں جاتی ہیں. مکران سے بچیاں آئی تھیں کوئٹہ, اور انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. آپ کے اس طرح کے بہت ساری دور دراز علاقوں سے, رورل ایریا سے بچیاں آئی تھیں. پھر انہوں نے مجھ سے ڈیمانڈ کیا کہ میڈم ہمیں آپ جو ہیں وہ ایک ٹرپ دیں, تاکہ کوئٹہ سے آگے ہم جا کے تھوڑا سا وہ ایکسپلور کر سکے. تو ڈپارٹمنٹ نے ان کو سپورٹ کیا کہ پہلی دفعہ ہماری بچیاں مطلب گھروں سے اپنی فیملیز کو کنونس کر کے اس طرح ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے, کوئٹہ تک آئی ہیں. اس کے بعد وہ آگے اب جانا چاہتی ہیں کہ ہم تھوڑا ایکسپلور کریں اور دیکھیں, ایکسپوجر ہو ہماری. میں نے ان کو سپورٹ کیا. تو بچیوں کے لیے ہمیشہ میں سافٹ کارنر رکھتی ہوں, بلو دا بیلٹ سپورٹ کیا. حالانکہ ہم کسی ایکسپوجر کے لیے نہیں کرتے سپورٹ, صرف ایونٹس کے لیے, لیکن یہ میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ صرف ہماری بچیوں کے لیے, تاکہ وہ انکریج ہوں اور دوسرے ان کو دیکھیں, تو ان میں یہ جذبہ وہ پیدا ہو کہ ہم نے بھی اس طرف آنا. میم اگر کوئی یونیورسٹیز میں جیسے ہم بی ایس کرتے ہیں ڈفرینٹ سبجیکٹس میں, کوئی اسپورٹس کو پڑھنا چاہے, اتنا اس کے اندر جذبہ ہو کہ میں نے اسپورٹس میں ہی نام کمانا ہے, تو کچھ ایسے سبجیکٹس ہیں جو یونیورسٹیز میں آفر ہو رہے ہیں, یا پھر آپ پلان کر رہی ہیں کہ کچھ اس طرح کے سبجیکٹس آفر ہوں یونیورسٹیز میں, تاکہ اسٹوڈنٹس انہیں پڑھیں اور زیادہ کھیل میں نام کما سکیں؟ دیکھیں ایک تو اپنی یونیورسٹیز کا ذکر کا میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ابھی ہم نے انٹر یونیورسٹیز اسپورٹ کمپٹیشن کروایا, جس میں بلوچستان کی 14 یونیورسٹیز کے پلیئرز یہاں کوئٹہ میں آ کے ان کو ہم نے کھلایا, جس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں تھے.
500 تقریباً ہمارے پاس لڑکیاں اور 1000 ہمارے پاس لڑکے. دیکھیں 500 بھی کم نہیں ہے. آپ اگر اس کی کمپیریزن میں دیکھ لیں 1000 آپ کے لڑکیاں اور اسپورٹس میں. دوسرا یہ کہ آپ نے بات کی ایز اے سبجیکٹ اسپورٹس کو پڑھانا چاہیے, تو اسپورٹ از اے پریکٹیکل سبجیکٹ. آئی تھنک اس کو پریکٹیکل فیلڈ میں آپ اس کو اپرچونیٹیز سے ہی آپ اس کی اویئرنیس دے سکتے ہیں. تمام یونیورسٹیز میں اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ایونٹس ہوتی ہیں, اسپورٹس کو انکریج کیا جاتا ہے. تو لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اسپورٹ کا اگر ایک ایونٹ, ایک جشن اگر صرف ایک سال میں ہوتا ہے تو ابھی اس کو زیادہ ہونا چاہیے. تقریباً ہر 3 مہینے کے بعد ہونا چاہیے, ہر 6 مہینے کے بعد ہونا چاہیے. یونیورسٹیز میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک اسپورٹ گالا ہوتا ہے اور جو سمر کے مہینے میں ہوتا ہے یونیورسٹیز میں, اور تھوڑا بہت بچے کھیلتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں اسپورٹس کے ہر گیم کے جو ہیں وہ فیسلٹیز ہوں, آپ کے باسکٹ بال کے ہوں, بیڈمنٹن کے ہوں, کرکٹ کے ہوں, فٹ بال کے ہوں, یہ ساری فیسلٹیز ہوں. ریسرچ ہو اسپورٹس پہ تاکہ پتہ چلے ہمارے بچوں کو اسپورٹس کی ریسرچ کی طرف بھی لانا چاہیے کہ وہ اسپورٹس پہ ریسرچ کریں, اپنی فائنڈنگز دیں کہ کہاں پہ گیپ ہے اور کہاں پہ ہم بہتر کر سکتے ہیں اور کیا ہماری اسٹرینتھ ہے. تو یہ تھرو ریسرچ امپروو ہو سکتا ہے. بالکل. اور میم کھیل کے کوٹے کے حوالے سے ہمارے ساتھ کچھ شیئر کریں, کچھ تفصیل بتائیں کہ اسے کون اور کہاں حاصل کر سکتا ہے. کیا اسے ایجوکیشن لیول پہ ہی حاصل کر سکتے ہیں, یا کوئی اگر ورکنگ کر رہا ہے, کوئی ورکنگ نوجوان ہے, یوتھ ہے, تو وہ بھی اسے اویل کر سکتا ہے؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ کسی اس میں جا کے سرو کرتے ہیں کسی ڈپارٹمنٹ میں تو اٹ سیلف وہ اویئرنیس دے ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ اسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں ہماری پہلی دفعہ ایک جو ڈی ایس او جو ہماری خاتون ڈی ایس او ہیں, اور یہ بلوچستان میں پہلی دفعہ ہے کہ آپ کی خاتون ڈی ایس او ہیں, اور وہ آپ گیس کریں کہ کون سے علاقے سے ہیں. خضدار جیسے قبائلی علاقے سے ہماری جو ڈی ایس او ہیں وہ فیمیل ہیں. مجھے پتا چلا کہ ہماری جو فیمیل ڈی ایس او پبلک سروس کمیشن سے آئی ہیں, میں نے ان سے کہا کہ ان کو چارج بھی دیں, تمام تر چارجز دے دیں اس خاتون کو. ہم نے ان کو ایگزامپل ماڈل بنانا ہے, اور تاکہ باقی ہماری بچیاں بھی اسپورٹ کی طرف آئیں اور اپلائی کریں. یہاں پبلک سروس کمیشن کے تھرو کچھ ہمارے جابز ہوتی ہیں, کچھ ہماری ڈپارٹمنٹل ہوتی ہیں. تو یہ وہ تمام ٹولز ہیں جس سے ہم اپنی بچیوں کو اسپورٹس کی طرف راغب کر سکتے. جیسے میم اسٹوڈنٹ اسپورٹس کی طرف آ جاتے ہیں, تو جب وہ اسپورٹس کھیل رہے ہوتے ہیں اس میں ان کی انگیجمنٹ ہوتی ہے, تو ان کی اسٹڈیز متاثر ہوتی ہوگی, اور ایگزامس میں بھی شاید ان کے ایگزامس میں مس ہو جاتے ہوں. تو اس حوالے سے کیا انہیں یونیورسٹیز کوئی تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں یونیورسٹیز, جتنے یونیورسٹیز میں نے وزٹ کیے ہیں وہاں اسپورٹ کے مطلب یہ کورٹس ہیں, مینس کہ کہیں پہ جمنیزیم ہے, کہیں پہ آپ کی فٹ بال کی گراؤنڈ ہے, کہیں پہ کرکٹ کی, کچھ نہ کچھ اسپورٹس کا ضرور ہے. وہ اپنے بچوں کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, کٹس بھی دیتے ہیں, ان کو کھلاتے بھی ہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ بچوں کو کہیں کوئی یونیورسٹی کی طرف سے کوئی مسئلہ ہوتا ہوگا. ہاں اگر وہ یونیورسٹی سے ہٹ کے کسی ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں, کہیں اور جانا چاہتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے پھر اسی ٹائم یونیورسٹیز کے ساتھ ان کی ایک کوآرڈینیشن ایک کچھ ہوتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے اگر کہیں پہ آپ کے ایگزامز ہیں, چیزیں ہیں, تو آپ اس چیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے, نہیں جا سکتے. اگر انٹرنیشنل کسی بچے کو جانا ہے, ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے, اس کی یونیورسٹی میں اس کے پیپرز چل رہے ہیں, تو وہ ہوتا ہے. لیکن اس طرح کے کیسز ہمارے سامنے نہیں آئے, کیونکہ اکثر بچے جو ہیں وہ یا تو ایف اے سی کے بعد اگر وہ اسپورٹس کا شوق رکھتے ہیں تو وہ پھر اسپورٹس کی طرف جاتے ہیں, یا تو پھر یونیورسٹی کمپلیٹ کرنے کے بعد, یا پارشلی دونوں کو چلاتے ہیں کہ صبح آپ کی یونیورسٹی ہے, شام کو اسپورٹس ہے. تو اس طرح سے ہے. اور میم آپ کو ایسا لگتا ہے کیا کہ پیرنٹس کی بھی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسپورٹس کی طرف بھیجیں؟ میں دیکھتی ہوں شام کے وقت بچیاں اپنے فادر کے ساتھ جا رہی ہوتی ہیں گھر, اور وہ اسپورٹس کے کاسٹیوم میں ہوتی ہیں, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن ابھی بھی بہت سارے پیرنٹس ہیں جو کہتے ہیں کہ اسپورٹس میں کچھ نہیں رکھا. کیا ان کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, اور اسکولس میں بچوں کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, اس طرح کے کچھ ایونٹس ہونے چاہیے منعقد اسکول میں؟ دیکھیں میں نے آپ کو سب سے پہلے تو اس کا جواب دینا چاہوں گی. اپنے بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ کی بات کی اسکولس کی, تو میں نے جو آپ کو جن کوچز کا ذکر کیا کہ ہم 200 کوچز بھرتی کرنے جا رہے ہیں, ان کو اسکولز بھیجیں گے, تو نہ صرف ایک دن کی کیریئر کاؤنسلنگ بلکہ پورا سال وہ ان کے ساتھ رہیں گے, ان کو ٹریننگز دیں گے. تو وہ کیریئر کاؤنسلنگ سے بھی بڑھ کے ہوگا میرے خیال سے, کیونکہ آپ نے ان کے پوٹینشیلس کو بھی وہاں پہ ہائی لائٹ کرنا ہے, پھر ان کو اسی حساب سے ٹرین بھی کرنا ہے, اور اس کے بعد ان کو آگے لے کے جانا ہے. اور جو بچے بہت ٹیلنٹڈ ہیں ان کو پھر ہم وہ یوتھ انڈومنٹ کارڈ بھی دیں گے, یہ جو اسپورٹس انڈومنٹ کارڈ ہے. یہ تو سوال کا آپ کا جواب ہے.
دوسرا یہ کہ ہمارے پیرنٹس میں بالکل کیریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. دیکھیے پیرنٹس کی جب تک سپورٹ نہیں ہوتی اسپیشلی بچیوں کو تو وہ نہیں آ سکتے اسپورٹس میں. بہت سے سمجھتے ہیں کہ شاید اسپورٹ کی کوئی اسکوپ نہیں ہے لیکن اسکوپ ہے. ہمارے یہاں تعلیم کو بھی صرف روزگار کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے انفارچونیٹلی, اور اسپورٹس کو اسی لیے شاید وہ بچوں کو اپنے اس طرف نہیں جانے دیتے کہ شاید اس سے روزگار کوئی نہیں ملتا. لیکن اب روزگار بھی ہم دے رہے ہیں, جابز بھی دے رہے ہیں, اور ہمارے بچے جب جا کے اس طرح نام کماتے ہیں تو ان کی اچھی خاصی فائنینشلی بھی ان کو سپورٹ ملتا ہے. شازیب رند کو دیکھ لیں, حکومت بلوچستان نے ان کو جس طرح سپورٹ کیا, 10 کروڑ دیے, پورا مکمل سپورٹ تھا. وسیم ہمارے باکسر ہیں, ان کو بھی آئی تھنک 10 کروڑ ہی ملے تھے یہ باکسنگ کی ایونٹ میں. تو اس طرح ہمارے بہت سارے ہمارے اسپورٹس مین ہیں جن کو ہم نے سپورٹ کیا ہے فائنینشلی. تو یہ پیرنٹس کو سمجھنا ہوگا, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد صرف روزگار ہے اور اسپورٹس میں جانے اس لیے نہیں دیتے کہ اسے روزگار نہیں ملتی, تو اسے روزگار بھی مل رہی ہے, ہم جابز بھی دے رہے ہیں اور فائنینشیل سپورٹ بھی. یہ ہمارے پیرنٹس کو سمجھنا ہوگا, اپنے بچوں کو سپورٹ کرنا ہوگا. لیکن ہم چینج دیکھ رہے ہیں, بہت سارے پیرنٹس میں جاتی ہیں ایوب اسٹیڈیم نا, کسی کے ساتھ والدہ ہیں, وہ بیٹی ہیں انتظار کر رہی ہیں, وہ ان کی بچی باسکٹ بال کھیل رہے ہیں, یا کسی کے ساتھ ان کے فادر ہیں. اس طرح سے پیرنٹس ہیں, سپورٹ ہے. اس طرح نہیں ہے کہ سپورٹ نہیں ہے بلوچستان میں. جو بلوچستان کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ بہت قبائلی ہے اور یہاں بہت سختیاں ہیں, کچھ کیسز ہیں, لیکن اس کو ہم پورا بلوچستان نہیں سمجھ سکتے. جو پیرنٹس بچوں کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو بھی تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. وہ چہرہ بھی تو دنیا کو پتا ہو کہ بلوچستان کے پیرنٹس اس طرح سے بھی ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں. میں نے خود دیکھے, ایوب اسٹیڈیم جاتی ہوں, میں خود پارٹیسپیٹ کرتی ہوں, کھیلتی ہوں اپنے پلیئرز کے ساتھ. میں دیکھتی ہوں جب پیرنٹس کا سپورٹ نا, دلی خوشی ہوتا ہے مجھے. اور میم یہ اسپورٹس کے حوالے سے اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئر ڈپارٹمنٹ ڈفرینٹ این جی اوز یا انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ کولیب کر رہا ہے, اور اگر کر رہا ہے تو اس کی کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ بلوچستان کو سپورٹ کیا جائے. بلوچستان گورنمنٹ کے علاوہ بھی ڈفرینٹ این جی اوز ہیں جو اسپورٹس پہ کام کر رہے ہیں. ایک دو ہمارے پاس آئے تھے یہاں بلوچستان میں ٹرائلز کرنے کہ ہم نے بلوچستان کے نوجوانوں کو آگے لے جانا ہے. لاہور قلندر بھی آیا تھا یہاں کہ ہم نے یہاں سے بلوچستان کے بچوں کو سلیکٹ کرنا ہے اور وہاں ٹریننگز دینے ہیں, ہم نے ٹیلنٹ ہنٹ کرنی ہے. کشمیر پریمیئر لیگ والے بھی آئے تھے کہ بلوچستان کے بچوں کو, تو ہم نے بچے یہاں اپنے بھیجے. ہوپ سو انشاءاللہ کہ بلوچستان کے ہمارے بچے جو یہاں سے وہاں گئے ہیں کچھ حاصل کریں, صرف باتوں کی حد تک یہ محدود نہ ہو. لیکن یٹ وی نیڈ ٹو انکریج این جی او سیکٹر کہ وہ بلوچستان میں آئیں اور اسپورٹ کو بھی سپورٹ کریں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ این جی او سیکٹر کا بھی اسپورٹ سے ریلیٹڈ اس طرح کے کچھ انیشیٹوز خاص نہیں ہیں. وومن امپاورمنٹ پہ ہیں, وہ کام کر رہے ہیں یہاں, ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں, ہائیجین پہ کام کر رہے ہیں, یوتھ امپاورمنٹ کے پروجیکٹس پہ بھی کام کر رہے ہیں. لیکن اسپورٹس کا اتنا کوئی اس طرح کی خاصی این جی اوز نہیں ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں ہم کام کریں. ہاں میری کوشش یہ رہی ہے کہ مختلف برانڈز ہیں, کمپنیز ہیں, ہم ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں کہ وہ جو ہیں وہ اسپانسر کریں, بلوچستان کے بچوں کو لے جائیں. تو یہ ہم کر رہے ہیں کوشش. میم جب اسپورٹس سے ریلیٹڈ پالیسیز بنائی جاتی ہیں تو جو اسپورٹس پرسن ہوتے ہیں, جو کہ پلیئرز ہوتے ہیں, کیا ان کی رائے بھی شامل کی جاتی ہے؟ انہیں بھی پالیسی میکنگ میں شامل کیا جاتا ہے؟ دیکھیں ہمارے اسپورٹ بورڈ ہے, اور اسپورٹس بورڈ میں ہمارے وہ لوگ ہیں, وہ پلیئرز ہیں جو بلوچستان پاکستان کا نام روشن کر چکے ہیں, جو بہت ایکسپیرینس رکھتے ہیں. پھر ڈفرینٹ ہمارے پاس یہ کمیٹیز ہیں, ٹیمز ہیں. یوتھ پالیسی ہماری جو ہے ہم نے اسی طرح سے بنائی ہے. بات اگر آپ کر رہے ہیں کہ اسپورٹ پالیسی میں ابھی ہم بہت ساری چیزیں نیو لانے والے ہیں. اسپورٹ پالیسی مکمل ایک اپنا مرتب کر رہے ہیں جس میں بالکل یہ تھرو دیز کمیٹیز اور دیز بورڈز ان کا رائے لیا جائے. اور میم کون سی پالیسیز ہیں جو کہ ابھی پائپ لائن میں ہیں لیکن فیوچر میں ان کا بہت امپورٹنٹ امپیکٹ آنے والا ہے؟ دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ تو پالیسیز ہیں نا. ہماری پہلی دفعہ ہم کوچز کو ہائر کر رہے ہیں, اسکول لیول پہ بھیجنے سے پہلے تو نہیں تھا. دس از دا پالیسی. دوسرا یہ کہ ہمارے جو نوجوان جو کسی نہ کسی گیم میں ٹیلنٹ رکھتے ہیں اور ان کو پھر سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, تو یہ اسپورٹس انڈومنٹ فنڈ کی بات کی, یہ ہماری پالیسی ہے کہ ہم یہ نوجوانوں کے لیے لا رہے ہیں. تیسرا یہ جو رجسٹریشن
جو ہے وہ بھی ہماری پالیسی میں ہے کہ کس طرح سے ہوگا. تیسرا چوتھا جو ہے وہ ہے اوور آل اپنی پالیسی کو مرتب کرنا. تو یہ ساری چیزیں ہماری پالیسی ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں, اور مزید ہم اس میں بہتری لائیں گے. اور جب یہ پالیسی میکنگ کی جو فائنل اسٹیجز ہوں گی, یہ جو مراحل ہوں گے, یہ ہم میڈیا کے ساتھ بالکل شیئر کریں گے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. ہماری مختلف جو ہیں وہ ٹیبل ڈسکشنز ہوں گی, نہ صرف اپنے پلیئرز کے ساتھ بلکہ ان پلیئرز کے ساتھ بھی جو پاکستان کا نام روشن کر چکے ہیں, جو گولڈ میڈل لے کے آئے ہیں, جو اپنے اپنے اکیڈمیز چلاتے ہیں. ہمارے اسپورٹ کا بورڈ بھی ہے. تو یہ تمام تر ہماری پالیسی ہی تو ہے. ٹھیک ہے. اور میم بلوچستان کی کابینہ نے یوتھ پالیسی کو غالباً اگست میں منظور کیا ہے. کچھ اس یوتھ پالیسی کے بارے میں بتائیے کہ اصل میں یہ ہے کیا؟ دیکھیں, ہماری یوتھ پالیسی اپرووڈ ہوا ہے اور پہلی دفعہ ہوا ہے. یوتھ پالیسی میں ہمارے یوتھ کو انگیج رکھنا, یوتھ کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنا, یوتھ کو مینس کہ ہر فیلڈ میں یوتھ سے ریلیٹڈ انیشیٹو ہو رہے ہیں, ان کو یقینی بنانا کہ وہ یوتھ تک پہنچے. ہم نے یوتھ پالیسی کی امپلیمنٹیشن کے لیے یوتھ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ایک پروجیکٹ ہے. اس پروجیکٹ کو ہم جو ہیں وہ ان پروسیس ہے. اس پروجیکٹ کے انڈر ہم نے یوتھ ریسورس سینٹر بنایا ہوا ہے ادھر پہلی دفعہ بلوچستان میں. اس یوتھ ریسورس سینٹر کے تھرو بلوچستان کے نوجوانوں کی جو ہے وہ ڈیجیٹل اسکلز کو امپروو کیا جائے گا, ان کو اس قابل بنایا جائے گا کہ انٹرنیشنل اینڈ نیشنل جو مارکیٹ ہے, جاب مارکیٹ ہے, اس میں بلوچستان کی یوتھ کی ڈیمانڈ ہو, اس میں وہ اسکلز ہوں. دیکھیے, ہمارے پاس جو یوتھ بلج ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان از اے ینگ کنٹری جس میں 60% آپ کی یوتھ کی پاپولیشن ہے. پھر بلوچستان کی پاپولیشن میں 72% آپ کی یوتھ ہے. تو اس یوتھ کو کس طرح کارآمد بنایا جائے. اور آج کل کا جو دور ہے, جو ڈیجیٹل دور ہے, جہاں AI کا دور ہے, ڈیجیٹلی بہت سارے آپ کے پاس جو ہیں جابس ہیں, جاب اپرچونیٹیز ہیں. آپ بھلے بلوچستان کی کسی رورل ایریا دیہات میں رہ رہے ہوں, لیکن آپ انٹرنیشنلی جاب کسی مارکیٹ کے ساتھ, کسی کمپنی کے ساتھ لنک ہو کے کما سکتے ہیں. تو ہم نے بلوچستان کی جو ڈیجیٹل یوتھ کی جو ڈیجیٹل اسکل امپروومنٹ ہے وہ تھرو دس یوتھ سوشو اکنامک پروجیکٹ کے انڈر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو امپروو کریں, بلوچستان کے نوجوانوں کو اس قابل بنائیں. دوسرا جو ہے وہ کیریئر کاؤنسلنگ, جیسے آپ نے کیریئر کاؤنسلنگ کی بات کی, تو یوتھ کی کیریئر کاؤنسلنگ میں انفارمیشن ڈس انفارمیشن, تاکہ وہ اس ایج میں غلط چیزوں کی طرف راغب نہ ہو. تو یہ بھی اس یوتھ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے انڈر آتا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ابھی میں چینج کرنے والی ہوں, کیونکہ جو ہمارے پروجیکٹ کی جو چیزیں ہیں, میں نے ان سے کہا ہے کہ کچھ چیزیں بلوچستان کے لیے فیزیبل نہیں ہیں. بلوچستان کے نوجوانوں کی اس کو دیکھتے ہوئے, معاملات کو, ایشوز کو دیکھتے ہوئے, میں نے 1 2 3 بہت ساری چیزیں ان کو وہ لکھ کے دی ہیں کہ ابھی آپ نے اس پہ کام کرنا ہے. کوئٹہ میں آپ لوگوں نے یہ سارے کام کیے, گوادر تک اس کو لے جانا ہے, آپ نے گوادر سے اس کو شروع کرنا ہے, پھر آپ کو شیرانی تک لے جانا ہے, لورالائی تک لے جانا ہے. بلوچستان کے ہر ڈسٹرکٹ کو, وہ ڈسٹرکٹ جن کی کوئٹہ تک رسائی نہیں ہے, وہ ڈسٹرکٹ جن کو ان چیزوں کی ضرورت ہے, اور جو ٹریولنگ ایریاز ہیں جہاں نوجوانوں کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے, پرسر روزگار کرنے کی ضرورت ہے, وہاں آپ نے جانا چاہیے. تبھی بہت ساری چیزیں میں اس میں چینج کروں گی انشاءاللہ, اور یہ بھی ہماری پالیسی ہے. تو یہ سارے ہمارے پروجیکٹس ہیں جو ہم یوتھ کی امپاورمنٹ کے لیے ہم نے لیے ہیں اور جن پہ ہم کارنرز ہیں. میم اس سال اسپورٹس کا بجٹ کتنا تھا, اور کیا ڈفرینس تھا اس سال کے بجٹ میں اسپورٹس کے اور پچھلے سالوں میں جو اسپورٹس کا بجٹ فکس کیا جاتا ہے, کوئی ڈفرینس تھا؟ دیکھیں, فکس نہیں ہوتا اسپورٹ کا بجٹ. آپ کا جو ایک بجٹ ہوتا ہے آپ کے ایونٹس کے نام پہ, اور پھر اس ایونٹ کی بجٹ کو آپ نے جو ہے پھر ایکسٹرا آپ کے ایونٹس آ جاتی ہیں. جیسے کہ میں نے آپ نے نوجوانوں کی بات کی کہ نوجوانوں کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے. جیسے شہک جیسے آپ کے پاس لڑکے آ جاتے ہیں, یا بلال ہے, یا آپ کا جو ہے وہ شازیب رند ہے, اس طرح آپ نے اپنے بجٹ سے کاٹ کے نا نوجوانوں کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے. اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں کہ کوئی آپ کے پاس کوئی پرپوزل لے کے آتا ہے کہ اسپورٹس کی ایونٹ کرنی ہوتی ہے, تو آپ نے اس بجٹ سے کاٹ کے اس کو دینا ہوتا ہے. اٹس ناٹ فکس, کہ بہت ساری جگہوں پہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے, ہم CM صاحب سے پھر جا کے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ایڈیشنل کے مد میں دیا جائے. تو اگر میں ایسا کہوں کہ فکس بجٹ اور اتنے کا ہے, شاید میں غلط ہوں, کیونکہ ہماری بجٹ کوئی فکس بجٹ نہیں ہے. اکارڈنگ ٹو ایونٹس ہے, جو ایونٹس ہم کرتے ہیں تھرو فائنینس, وہ ساری چیزیں پھر وہ بیئر کی جاتی ہیں اور وہ ایونٹ آرگنائز کیا جاتا ہے. میم کھیل میں
جو ہماری مائنورٹیز ہیں ان کی کیا پارٹیسپیشن ہے؟ دیکھیں مائنورٹیز کی بالکل ایکول پارٹیسپیشن ہے. ہم نے جتنے بھی ہمارے میگا ایونٹس ہوئے ہیں، چاہے فٹ بال، کرکٹ، بلوچستان گیمز، نیشنل گیمز، انٹر یونیورسٹیز، وومین گیمز، ان سب میں ہم نے کاسٹ نہیں دیکھا کہ اس میں مائنورٹی پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا، یا بلوچ نہیں کر سکتا، یا پنجابی نہیں کر سکتا. ہم نے کہا بس بلوچستان کے نوجوان کھیلے. اس میں مائنورٹیز بھی ہمارے کھیلے. ہر ٹیم میں تقریباً ان کی پارٹیسپیشن تھی. اس سے ہٹ کے بھی مائنورٹیز کے لیے ہم نے الگ سے ایک ایونٹ ابھی ایوب اسٹیڈیم میں ہم نے مائنورٹیز کو سپورٹ کیا ہے. تو ہم کیوں مائنورٹیز ورڈ سے ہی مجھے وہ ایک تھوڑا سا ہوتا ہے، کیوں ہم الگ رکھتے ہیں؟ وائی مائنورٹیز؟ ایکول پاکستانی ہے وہ، تو مائنورٹی کیوں ہوئے؟ ہم جب ایک ساتھ رہ رہے ہیں، ایک ہی ہماری جو ہے وہ سسٹم کا حصہ ہیں، ایک ہی ہمارا اسکول ہے، ایک ہی ہاسپٹل میں ہمارا علاج ہوتا ہے، تو اسپورٹس میں کیوں الگ الگ ہوں؟ اسپورٹس میں بالکل بھی ہم نے فرق نہیں رکھا ہے. ہم نے کسی چیز میں بھی فرق نہیں رکھا ہے کہ یہ پشتون کا ایونٹ ہے صرف پشتون کا ہے، یہ بلوچ کا ہے صرف بلوچ کا ہے، یہ نو. ہمارے جتنے بھی ایونٹس میں مکس ہوئے ہیں، اور یہی خوبصورتی ہے ہمارے ملک کی کہ ہم ایک ہیں، اور جتنے ہم پاکستانی اتنے مائنورٹیز بھی پاکستانی ہے. فرق کیوں؟ اور دوسرا یہ کہ ہماری مائنورٹیز کا اپنا بھی اچھا خاصا فنڈ ہے، اور جو مائنورٹی ڈپارٹمنٹ ہے ہماری، اس میں بہت ساری چیزیں مائنورٹیز کی انگیج ہو رہی ہیں. تو یوتھ میں ایک تو ہم نے کوئی فرق نہیں رکھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہمارے پاس آئے تھے، الگ سے ایک ایونٹ تھے، ہم نے ان کو فنڈ کیا. اور میم پہلے اسپورٹس کی کیا حالت تھی، اور اب جب آپ کا ٹینیور ہے تو اب اور پہلے اسپورٹس میں آپ کیا ڈفرینس دیکھتی ہیں؟ دیکھیں پہلے تو میرے لیے ایک چیلنج تھا نا، وہ سمجھتے ہیں کہ آپ جب آتے ہیں کوئی اس سے آپ کو کوئی چارج ملتا ہے، کوئی آپ کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ آتی ہے، جو اس سے پہلے بہت ساری کمزوریاں اس میں تھی. آپ کے لیے چیلنج ہوتا ہے کہ کیسے چیزوں کو چینج کرنا. لیکن میں نے ہمت کیا، آہستہ سلولی گریجولی بہت حد تک ہم بہتری کی طرف جا چکے ہیں. ابھی بلوچستان میں اگر ہر جگہ پہ اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہ اسپورٹس ہی نظر آتا ہے. اور ہم جاتے ہیں جب ایونٹس میں، اسلام آباد ہو، کراچی ہو، کہیں پہ بھی جائیں، تو اسپورٹ کی وجہ سے میرا نام بھی کافی بڑا ہے، اور جو میں نے محنت کی وہ رائے گاہ نہیں گیا ہے. لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں نے کہا تھا اسٹارٹ میں، ان کی ازامپشن تھی، انہوں نے کہا تھا سی ایم صاحب سے شاید انہوں نے کہا ہوگا کہ ایک خاتون یہ ڈپارٹمنٹ نہیں چلا سکتی. لیکن خاتون نے ثابت کیا کہ اس سے پہلے مردوں کے پاس تھا کس طرح سے تھا، خاتون کے پاس ہے کس طرح سے. تو بطور خاتون بھی میرے لیے ایک چیلنج تھا کہ اس ڈپارٹمنٹ کو میں نے اسٹرینتھن کرنا اور ثابت کرنے کہ خواتین مرد یہ جینڈر والے کون سے ڈپارٹمنٹ ہے، جینڈر فری ڈپارٹمنٹ سے خواتین کے لیے کیوں اسپیسیفک وومن ڈیولپمنٹ ہے، یا زیادہ وہ ایجوکیشن میں جا سکتی ہے، اور بس یہی ایک 2-3 ڈپارٹمنٹ ہے، کیوں ہم ہر ڈپارٹمنٹ میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. تو بہت بہتری کی طرف ہم آئے ہیں. یہ بہت ساری یہ جو چیزیں، یہ پالیسی جو میں نے آپ کو بتائی، یہ 1 سال کے اندر ہم نے کی، اور انشاءاللہ ہم جب ہمارا ٹینیور پورا ہوگا، ہم اس قابل ہوں گے، ہم بتائیں گے کہ اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو یہاں سے ہم یہاں تک لے گئے. میم پہلے جشن بلوچستان جیسے ایونٹس ہمیں دیکھنے کو ملتے تھے، اور اب بہت سال ہو گئے ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملا. جشن بلوچستان کو ہم نے جشنوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے. ابھی جو ہے آپ کا جشن مکران ہے، جشن لورالائی ہے، جشن آپ کا جو ہے وہ یوب ہے، جشن کلات ہے، جشن کوئٹہ ہے. ہم نے تمام بلوچستان کی جشن کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا، تمام ڈویژن کے جشن کر دیے. بلوچستان میں ہم میگا ایونٹس کریں، جیسے کہ فٹ بال گولڈ کپ، کرکٹ گولڈ کپ، بلوچستان گیمز، نیشنل گیمز، ساری چیزیں کر رہے ہیں. جشن ہم نے ڈویژنز میں ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں تاکہ وہاں ہمارا یوز جشن کرے. اور میم اسپورٹس کا کیا رول ہے؟ جیسے آج کل نوجوانوں کی مینٹل ہیلتھ بہت ڈسٹرب ہو رہی ہے، اور نوجوان انسرجنس کی طرف بھی جا رہے ہیں، اس کے علاوہ نشے کی لعنت میں بھی مبتلا ہے. تو اسپورٹس کا انہیں ان پرابلم سے، ان نیگیٹو چیزوں سے دور رکھنے میں کیا رول ہے، کیا بہت بڑا رول ہے. کھیلوں کے میدانوں کے ذریعے ہم پازیٹیوٹی لا سکتے ہیں. دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں، ایک تو یہ کہ جو نوجوان کھیل رہا ہوتا ہے اس کے ہیلتھ کے لیے اسپورٹس بہت اچھا ہے، وہ ایکٹیو ہوتا ہے، وہ صحت مند ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ اس کا جو وقت ہے، جو وہ نیگیٹو چیزوں میں شاید وہ استعمال، اگر اسپورٹس کی طرف نہیں آتا تو نیگیٹو چیزوں میں استعمال کرتا، تو اس وقت کو پازیٹیو چیزوں میں، پازیٹیوٹی کی طرف وہ یوٹیلائز ہوتا ہے. تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے جو سب سے اہم ہے
کہ اسپورٹس میں جب آپ آتے ہیں نہ صرف آپ کی پوٹینشیلز جو ہیں وہ امپروو ہوتے ہیں، آپ اپنے صوبے کے لیے، اپنے ملک کے لیے فخر ہوتے ہیں، روشن ستارہ ہوتے ہیں، آپ کو دیکھ کے باقی نوجوان اٹریکٹ ہوتے ہیں، آپ گمراہی سے بچتے ہیں، آپ ٹیررزم سے بچتے ہیں، دشمن کے سہولت کار اور اعلی کار ہونے سے بچتے ہیں، کیونکہ آپ نوجوانوں کو گراؤنڈز کی طرف جب انگیج کرتے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ سوشل میڈیا پہ نیگیٹیوٹی دیکھے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کسی کی باتوں استعمال ہو، اس کے پاس وہ ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ نیگیٹو سوچے، ایٹ لیسٹ وہ جس کا ٹائم ہے وہ پازیٹیو یوٹیلائز ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ کھیلوں کے میدانوں کے ذریعے نوجوانوں کو انگیج کیا جا سکتا ہے، اور کھیلوں کے میدانوں کے ذریعے ہی ٹیررزم کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کے نوجوان جب میدانوں کی طرف راغب ہوں گے، انگیج ہوں گے، تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا کہ اس ٹیررزم کا ایندھن بنے۔ میم اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کریں یا وہ موٹیویشنل اسٹوری ہو جو آپ کی لائف کی جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ آپ اسپورٹس میں آئیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ اگر مجھ سے یہ پوچھتے کہ آپ پالیٹکس میں کیسے آئے، دیکھیں پالیٹکس میں آئی تو اسپورٹس میں آئی۔ میں نے میں ایک بہت رورل ایریا سے تعلق رکھتی ہوں، ایک دہلی علاقے سے تعلق رکھتی ہوں، ماند سے، جو کہ بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے۔ وہاں میں آپ کو بتاؤں کہ ہم پیدل اسکول جاتے تھے ڈیلی، اور صرف میں نہیں، 99.9% مانت کی ہماری جو بچیاں جو ہیں وہ اسکول پیدل جاتی تھی، کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ کوئی کنوینس سسٹم نہیں تھا، نہ کوئی لوکل ٹرانسپورٹ، نہ کوئی کچھ، ہاں کوئی گھروں سے اگر کسی کو کبھی اگر کوئی سپورٹ ملتا تھا، کوئی والد لے گئے، بھائی لے گئے، ہر کسی کے اپنے کام ہوتے تھے، وہاں اتنا کوئی وہ نہیں تھا، تو لڑکیاں گروپس میں اسکول پیدل جاتی تھی۔ میں بھی بہت مطلب پیدل گئی ہوں، مجھے یاد ہے جتنا میری پڑھائی تھی وہاں میرے علاقے میں، یہ جو میں نے اپنے آبائی گاؤں سے حاصل کیا، ماند کی میجورٹی بچے ہم پیدل اسکول جائے تھے۔ ایک تو وہ ہم نے دیکھا ادھر، دوسرا یہ کہ ہم نے بس محرومیاں ہی دیکھی، نہ دیکھیں آپ اسکول سے ہی دیکھتے، نہ کوئی ٹرانسپورٹ ہے، نہ کچھ ہے، پیدل بچیاں جا رہی ہیں آ رہی ہیں، اسکول کے علاوہ کوئی ٹیوشن سینٹرز نہیں ہیں، کوئی اور آپ کے پاس ایکسٹرا ایکٹیویٹی میں انگیج ہونے کی کوئی ذرائع نہیں ہے، کوئی اسپورٹس کے گراؤنڈ نہیں ہے، کچھ اور نہیں ہے، بس اسکول کے بعد آپ کا گھر کا جو ماحول ہے، گھروں میں ہم کھیلتے تھے، جو بھی تھا ہمارا گھر کا تھا، لیکن میں ماحول کی بات کروں سوسائٹی کی، وہاں سے بہت ساری ہم نے محرومیاں دیکھی، نہ ہمارے پاس روڈ ہے، نہ ہمارے پاس بہترین وہ اسکولز ہیں، نہ کوئی اپرچونٹی ہے۔ جب آپ ایک لیول تک سوچنے کی اس میں آ جاتے ہیں نا پروسیس میں، اس کے بعد میں نے سوشل ورک کی، سوشل ورک سے کرتے کرتے میں پالیٹکس میں آئی، کیونکہ سوشل ورک از اے ٹائپ آف پالیٹکس ایز ویل، کہ آپ لوگوں کے ساتھ انگیج ہیں۔ دیکھیں پالیٹکس یہی ہے، آپ لوگوں کے مسئلے سمجھیں، ان کے حل کے لیے آپ جو ہیں وہ تجویز دیں، اور ان کے حل کے لیے آپ کام کریں، اور سسٹم کا حصہ بنے جو ان کے لیے بہتری لا سکتے ہیں۔ تو سوشل ورک سے پالیٹکس، اور پھر پالیٹکس سے اللہ نے موقع دیا، میں اسپورٹس میں آئی، اسپورٹس کی جو ہے مجھے ڈپارٹمنٹ دی گئی، اور میں نے چیزیں محسوس کی تھی اس ٹائم، جس پروسیس سے گزری ہوں، جب خود اس آپ پروسیس سے گزرتے ہیں تو آپ کو وہ پوچھنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی کسی کو آپ کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو خود پتہ ہوتا ہے۔ تو بس میں بہتری لانے کی کوشش کر رہی ہوں، اور اسپیشلی جو رورل ایریاز ہیں وہ میرے ٹارگٹ ہیں کہ میں ان کے لیے کچھ بہتر کروں، جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے لمیٹڈ فنڈ اینڈ ریسورسز میں، وہ میں کر رہی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ پالیٹکس کا پارٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ جب پالیٹکس میں آتے ہیں اس کے بعد آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ لیجسلیشن کا حصہ بنتے ہیں، آپ اسمبلی کا حصہ بنتے ہیں، جس میں آپ لیجسلیشن کرتے ہیں، بہتر پالیسیز لاتے ہیں۔ جب آپ اس چیز کا حصہ نہیں بنیں گے تو آپ بہتری نہیں لا سکتے، آپ مسائل کو ایڈریس نہیں کر سکتے، آپ کو حصہ ہونا ہوتا ہے۔ مشکل ہے، آسان نہیں ہے، یہاں تک پہنچنا آسان نہیں ہے، لیکن آپ کا یہ مقصد صرف یہ نہ ہو کہ میں اسمبلی کا حصہ بنوں یا میرے پاس کوئی ڈپارٹمنٹ ہو۔ آپ نے اپنی جاب جاری رکھنی ہے، آپ نے مسائل کا حل دینا ہے۔ اگر آپ اس لیول پر نہیں ہیں کہ آپ ان کو سولو کر سکیں، پلیز آپ حل تو دیں، آپ اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ تو کریں۔ ابھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ ہم پالیسی میکنگ کا حصہ ہیں، لیکن جب میں پالیسی میکنگ کا حصہ نہیں تھی، میں ہر فورم پہ سجیشنز دیتی تھی، ہر فورم پہ سجیشنز دیتی تھی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جی میم ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ بلوچستان کے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ دیکھیے بلوچستان کے نوجوانوں کو تو میرا ہمیشہ سے یہ ایک سمپل سا وہ پیغام رہا ہے کہ اپنے وقت کو بہتر سے بہترین یوٹیلائز کریں۔ جو آپ کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں، وسائل ہیں، ان کو پازیٹیولی یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے وقت کو صحیح یوٹیلائز کرنا ہے۔
آپ ایک ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں, آپ ایک پولیٹیشین بھی بن سکتے ہیں, آپ ایک اسپورٹس مین بھی بن سکتے ہیں, آپ کچھ بھی بن سکتے ہیں, کچھ بھی بنے, لیکن آپ اپنے وقت کو صحیح یوٹیلائز کرنا ہے, پازیٹیو یوٹیلائز کرنا ہے, کسی کے ہاتھوں استعمال نہیں ہونا, کسی کا سہولت کار نہیں بننا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ مینا مجید غلط ہے, اپنے سوچ و فہم کی بنیاد پہ آپ سوچیں میں کیوں غلط ہوں, اگر کوئی صحیح ہے تو وہ کیوں صحیح ہے. بس آپ نے وہ کیا کہتے ہیں کہ کسی کے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے کسی کو فالو نہیں کرنا, سوچ سمجھ کے آپ نے اپنا فیصلہ لینا ہے. اور یہ جو نیگیٹیوٹی ہو رہی ہے, جو ایک بیانیہ نیگیٹو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تمام تر چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں اور سوچیں کہ اس سے پہلے کون لوگ تھے, اور اس سے پہلے کون لوگ تھے, اور اس سے پہلے کون لوگ تھے. بلوچستان کے مسئلے کو بھی 2-3 سال تو نہیں ہو رہے. یہ نیگیٹو پروپیگنڈا, یہ محرومیوں کا وہ جھانسا دینا, یہ ورگلانا, استعمال کرنا, ہر دور میں کسی نہ کسی نے کیا ہے. آج وہ کہاں ہے؟ کوئی یورپ میں ہے, اپنی لگژریس لائف انجوائے کر رہا ہے, کوئی یو اے ای میں ہے, کوئی کدھر ہے. پہلے آپ کی اور میری طرح روڈوں پہ بیٹھے ہوتے تھے, محرومیوں کی بات کرتے تھے. آپ کدھر ہیں؟ کیوں وہ بات نہیں کرتے, کیوں وہ ادھر نہیں آتے, ان کی زندگی کیسے تبدیل ہو گئی, یہ سوچنے کی ضرورت ہے نا. آپ کے ساتھ تھے, محرومیوں کی بات کر رہے تھے, آپ کو ورگلا رہے تھے, آپ کبھی ادھر بھیج رہے تھے, کبھی ادھر بھیج رہے تھے, یہ سب کچھ کر رہے تھے. اگر موجودہ دور کے نوجوانوں کو نہیں پتا تو وہ اسٹڈی کریں, وہ تحقیق کریں, وہ پوچھیں, وہ معلومات حاصل کریں. بہت سارے آپ کے پاس فورمز ہیں, آرٹیکلز ہیں, بکس لکھے ہیں. میر رضا خان مری نے ایک کتاب لکھی ہے, وہ ضرور پڑھیں. بہت ساری کتابیں ہیں, وہ پڑھیں, تحقیق کریں کہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے محرومیوں کا نعرہ لگاتے تھے, آج وہ بادشاہوں کی زندگی گزار رہے. ان کے ساتھ شاید میرے اور آپ کے پیرنٹس ہوتے ہوں گے اس وقت کے, اس دور کے, ان کی کیا حالت ہے, کہاں پہنچے ہیں وہ, پچھتا رہے ہیں بس کہ ہم کدھر استعمال ہوئے. تو آپ کو میں نے استعمال نہیں ہونا, کسی کے ہاتھوں استعمال نہیں ہونا. اپنی عقل سے, اپنی فہم سے ان ساری چیزوں کو ناکام بنانا ہے, اپنا سوچنا ہے. دیکھیں جہاں پہ تعلیمی وظائف دے رہی ہے, پہلی دفعہ بلوچستان میں ہوا ہے, میں کہتی ہوں پاکستان میں ہوا ہے, کہ اسکالرشپ سے آکسفورڈ جیسے یونیورسٹیز میں بلوچستان کے بچے جا کے پڑھ سکتے ہیں. پہلی دفعہ آپ کے شہدا کے بچوں کو نرسری سے لے کر آپ پی ایچ ڈی لیول تک فری آف کاسٹ ایجوکیشن. بلوچستان کے ہونہار ان بچوں کو جو آپ کی ڈسٹرکٹ لیول پر ٹاپ پہ آتی ہے, ان کے لیے فری آف کاسٹ ایجوکیشن تو ہے, تو ہمارے ملک میں آلریڈی ہے, لیکن یہ وہ اسکالرشپ ہے جو باہر ملک آپ جا سکتے ہیں. اپنی من پسند اسکول یونیورسٹی جس کو آپ افورڈ نہیں کر سکتے, یہ ان اسکالرشپس کی میں بات کر رہی ہوں کہ یہ اس طرح پاسبل حکومت بلوچستان نے بنائے ہیں. 30,000 نوجوانوں کو ٹریننگ دے کر باہر بھیج رہے ہیں, کسی کو جرمن لینگویج سکھا رہے ہیں, کسی کو رومینیا بھیج رہے ہیں, کسی کو کہیں اور بھیج رہے ہیں. یہ بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے سرکار کر رہی ہے, آپ کی ریاست پاکستان کر رہی ہے, حکومت کر رہا ہے. کھیلوں کے میدان آباد ہیں, نوجوانوں کو انگیج رکھا جا رہا ہے, نوجوانوں کے لیے یہ ساری پالیسیز لائے جا رہے ہیں, روزگار کے مواقع ان میرٹ دیے جا رہے ہیں نوجوانوں کو, بہت سارے اپرچونیٹیز. ان سب کو چھوڑ کے ایک نیگیٹو پروپیگنڈے کے پیچھے جائیں گے, پھر 10 سال کے بعد آپ پشیمان ہی ہوں گے کہ ہمیں بہت سمجھانے کی کوشش کی, حکومت نے اپنی ذمہ داری نبھائی, ریاست نے اپنی ذمہ داری نبھائی, حکومت بلوچستان نے اپنی ذمہ داری نبھائی, لیکن ہم شاید کسی غلط اس کے پیچھے تھے. لیکن میں سمجھتی ہوں اور مجھے یہ احساس ہوتا ہے اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب نوجوان ہماری سمجھ چکے ہیں, اب کسی نیگیٹو ایجنڈے اور بیانیے کے پیچھے نہیں جائیں گے. آج کل کے دور میں جو ہماری جو دشمن ہے, ہماری دشمن بندوقوں سے نہیں بلکہ خیالات اور پروپیگنڈے سے جنگ لڑ رہی ہے ہمارے ساتھ. ہمارے نوجوانوں کی ذہنوں کو نیگیٹیوٹی کی طرف جو ہے وہ دھکیلنا چاہتے ہیں, ان کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور معصوم ذہنوں کو زہر آلود بنانا چاہتے ہیں. تو آپ سب نے اپنے علم و فہم کے ذریعے دشمنوں کو ناکام بنانا ہے. حکومت اور ریاست کی کیا پالیسیز ہیں, کھیلوں کے میدان آباد ہیں, آپ کے لیے پالیسی بنائی گئی ہے, آپ کے لیے اسکالرشپ پروگرامز ہیں, آپ کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے پروگرام ہیں, آپ کے ٹیکنیکل سکلز امپرومنٹ کے پروگرام, بہت سارے اپرچونیٹیز ہیں. شاید وہ دوسرے صوبوں کے نوجوانوں کے لیے اتنی آسانی سے نہ ہو جو آپ کے لیے ہیں, جو آپ کو اتنی آسانی سے مل رہے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو آپ کو سمجھنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ ریاست پاکستان, حکومت بلوچستان کیا کر رہی ہے اور ہماری دشمن کیا کر رہی ہے. صرف نیگیٹو بیانیہ اور پروپیگنڈا, اس کے علاوہ کچھ نہیں.
نہ آپ کو تعلیم دے پا رہی ہے، نہ آپ کی صحت کے مسئلے کو حل کر پا رہی ہے، نہ آپ کو جاب دے پا رہی ہے، نہ آپ کے لیے کچھ اور کر پا رہی ہے سوائے نیگیٹو پروپیگنڈا آپ کو پروپیگنڈوں کی طرف دھکیل کر. تو میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گی کہ سچ اور جھوٹ کو جان کر جئیں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. تھینک یو.